जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर और फ़ारूक समी। आज हम बात करेंगे जो कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ का एक बेईमाना कत्ल हुआ है कीनिया में। इस सिलसिले में उनका जस्से ख़ाकी अब से चंद घंटे के बाद जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतर जाएगा। इसके साथ ही दूध की कीमतें जो कराची शहर के अंदर बढ़ी हैं और उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इस पर भी थोड़ा-सा बात करेंगे कि एक आम शहरी, उसकी जो ज़िंदगी है, वो कितनी मुश्किल तरीन बना दी गई है और कराची शहर में या पूरे पाकिस्तान के अंदर महँगाई के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। इसी के साथ एमक्यूएम की जो पॉलिटिक्स है, उस पर बात करेंगे। कुछ ताज़ा-तरीन अपडेट्स भी हैं और फारूक समी हमारे साथ कई दिनों के बाद मौजूद हैं और नकवी ये वजदानी कैफ़ियत में रहे हैं दूर-दूर से। तो इन तमाम तरह इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। तो अरमान भई से बात करने से पहले मैं फारूक समी की तरफ आऊँगा कि फारूक समी, क्या कहेंगे अरशद शरीफ के इस मर्डर के हवाले से और उनके जो जस्सी खाकी है, अब से मेरे ख़्याल से चंद घंटे के बाद वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतर रहा है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए जज़्ब ख़ाकी जो है वो थोड़ा-सा उसमें मज़ीद टाइम लगता हुआ लग रहा है कि वो फौरी तौर पे नहीं पहुँच पाएगा और ताहम वो कोशिश जो है वहाँ पे जो एम्बेसी है सैयदा सकलैन जो इस हवाले से मुकम्मल काविशें कर रही हैं, जो मेरे वहाँ पे जो दोस्त हैं या हमारे जो क्योंकि वो अरशद शरीफ से राब्ता भी रहा कुछ अर्सा कुछ कोर्ट की खबरों के सिलसिले में, तो एक जज़्बाती जो आप लगाव है वो कह सकते हैं, वो था अरशद शरीफ के हवाले से पूरी मतलब पूरा वो उनके जिस इदारे में वो काम करते रहे, उस पूरे इदारे के लोग जो हैं वो ख़ासे रंजीदा और गमज़दा हैं, चाहे उन्होंने उनके साथ काम किया हो या ना किया हो। और क्या जिसका साथ रहता है हमारा क्योंकि मुख्तलिफ़ कोर्ट की खबरों के हवाले से उनसे राब्ता रहा था, ख़ासे अरसे से रहा था। तो कभी उनके प्रोड्यूसर फ़ोन करते थे, कभी वो खुद भी फ़ोन कर लेते थे और चीज़ों के हवाले से इनसाइड या ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें भी ले लेते थे ताकि वो अपने उसमें रख सकें। तो बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या था, तो जनाब जो इस वक़्त एम्बेसी है उसमें जो सैयदा सकलैन है उसके हवाले से तो उनके हवाले से मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ताउन कर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि जल्द अज़ जल्द डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान पहुँच सके उनके प्यारों तक, ताकि वो उनकी जो आखिरी मतलब नवाज़ जनाज़ और दीगर मामलात हैं वो जो जिस तरह फैमिली चाह रही है जुमेरात को हो जाएँ या उस तरह मामलात। बाकी रही बात उनके जो मर्डर हुआ है, इस हवाले से इस वक़्त इमरान खान ने भी अपनी राय दे दी है, उनकी एक अपनी राय है, दीगर लोगों के रहनुमाओं की अपनी राय है। ताहम जो करीबी उनके दोस्त हैं और तमाम जो लोग हैं अभी वो इस हवाले से हतमी राय नहीं रख रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का हुँ। इंतज़ार कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे उनकी जो फैमिली है, जवेरिया हों या जो दीगर लोग हैं, उनकी फैमिली से जुड़े हुए, वो भी ये चाहते हैं कि अभी फ़ौरी तौर पे कोई चीज़ नतीजा ख़ास ना किया जाए। अच्छा ये जो है जो मेरे पास जो मालूमात हैं, देखें ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें गुडमुड हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें कीनिया पुलिस की तरफ से भी गलत बताई गई थी शुरू में और उसको टालम-टोली के चक्कर में उन्होंने बहुत सी चीज़ें गलत बताई थी। तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, ताहम बहुत सारी चीज़ें उसमें अभी क्लियरिटी आना बाकी है। जो स्टोरी जो थोड़े काबिल-एतमाद ज़राए से मिली है, वो ये है कि एक मुश्तरका दोस्त थे जिनका नाम वाओ या डब्ल्यू से आता था। पहला हो वाओ या डब्ल्यू है और वो जो हैं उनके पास थे गए थे फार्म हाउस पे और वो जो फार्म हाउस है वो शहर से बाहर की तरफ का इलाका है और वहाँ पे ट्रैफ़िक कम होता है। अच्छा, उसके बाद वो वापसी आ रहे थे, उनके भाई खुर्रम अहमद जिनका नाम आ चुका है, क्योंकि उनका नाम आ चुका है तो मैं नाम ले रहा हूँ उनका। तो वो जब वापस आ रहे थे, उनके भाई के साथ यानी डब्ल्यू और वाओ के भाई के साथ जब वापस आ रहे थे, जो कि डब्ल्यू और वाओ जो थे वो उनके दोस्त हैं, शेख के दोस्त थे। तो उनके साथ वापस आ रहे थे तो एक जगह पे उनको छोटे-छोटे पत्थर दिखे। अच्छा उमूमी तौर पे अगर आपको कराची के जो लोग हैं या सिंध के जो लोग हैं वो उनको पता हो कि जब हम मज़ाफ़ात के इलाकों में किसी तफ़रीही मुकाम पे जाते हैं तो वहाँ एक आर्ज़ी चुंगी बना दी जाती है मुकामी लोगों की तरफ से भी और लोग वहाँ पे जो है उनसे कहते हैं कि आप इस इलाके से गुज़र रहे हैं, आप हमें टैक्स देंगे। वहाँ के जो मुकामी हैं वो इस तरह की भी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस हवाले से वो ये समझते थे कि वहाँ पे इस तरह जो छोटे-छोटे पत्थरों से रखी हुई थी जगह, वो दिखी होगी तो उन्होंने उसको उतना मैटर नहीं किया और वो उसको क्रॉस करने की कोशिश की और इस दौरान जो है वो पीछे से फायरिंग हुई है।
تو جو ابتدائی طور پہ جو ان کے دوستوں نے یا لوگوں نے ہمیں معلومات پہنچائی ہیں یا ہم تک پہنچی ہیں معلومات جو ان کے فیملی تک یا دیگر لوگوں تک پہنچی ہیں، اس میں یہ ہے کہ جو ان کے جو وہ تھے بھائی تھے خرم جو تھے وہ تھوڑے سے گھبرا گئے اور فائرنگ ہوئی پیچھے، اور جب وہ آگے جا کے انہوں نے دوسرے ان کے 2 فارم ہاؤس سے، ایک فارم ہاؤس جہاں سے یہ آئے تھے اور دوسرے فارم ہاؤس کی طرف غالباً وہ جا رہے تھے، جہاں پہ جب وہ جا رہے تھے تو جب انہوں نے روکی گاڑی تو ان کو پتہ چلا کہ جناب وہ اشرف کو گولی لگی ہے، ان کے بھائی آئے، تب پھر سارے جمع ہو گئے اس وقت تک، اور پھر پتہ چلا کہ جو ہے وہ ارشد شریف ہم میں نہیں رہے، اور یوں پاکستان کی صحافت کا جو ہے وہ ایک بڑا نام جو ہے وہ چلا گیا، اور اچھا بہت فاروق سارے بھائی، لوگوں کو فاروق بھائی آپ کے پاس آنے سے پہلے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر ارشد علی باز صاحب کے بارے میں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جی ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک اور بھی خبر ہے کہ جی امرین ظفر ہمیں ریگولر ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں، ان کی آج سالگرہ ہے، اور ہم ان کو بھی جی ان کی سالگرہ ہے تو ان کو سالگرہ مبارک بات دیتے ہیں. جی ہیپی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے امرین ظفر. امرین آپ کو. اچھا جی اب بات کرتے ہیں ارمان بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ارمان بھائی آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ارمان بھائی لگ رہا ہے کہ اسٹک ہوئے ہیں. ارمان بھائی آپ اسٹک ہیں، اگر جا کر واپس آئیں پلیز. فاروق بھائی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ ظاہر ہے کہ اب تو یہ معاملہ نا پاکستان کی ریاست کی سطح کے اوپر اٹھ گیا ہے نا، کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کی جج کی نگرانی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان نے کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب تو جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ بھی اب رابطے کے اندر ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کینیا کے حوالے سے، چونکہ یہ افریقی کنٹری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے وہ کس حد تک خراب ہوتی ہے، اور وہاں پھر پولیس کا میرٹ بھی جو ہے وہ شاید ہم سے بہت اچھا نہیں ہے بلکہ ہم سے بہت گرا ہوا ہے. آپ کو اچھا یہ جو لگتا ہے کہ پولیس تحقیقات، ظاہر ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل کمیشن کیسے تحقیقات کرے گا، اور کیا حقائق واقعی پتہ چل جائیں گے، یا ویسے ہی جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہر بڑے سانے کے پیچھے جو حقائق ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں؟ دیکھیں یہاں تو نہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کبھی سامنے آئی ہے، نہ بلاول بھٹو زرداری اپنی ماں کا انصاف لے سکے ہیں، نہ سابق صدر زرداری اپنی بیوی کا انصاف لے سکے ہیں، نہ لیاقت علی خان کے قاتلوں کے اصل محرکات ابھی تک سامنے آئے ہیں، اور نہ ہی یہاں یہ تو بڑے کیسز ہیں. یہاں تو چھوٹا سا بچہ انتظار جو کہ بہت ہی لوکل سا کیس تھا، اس میں بھی جناب جو ہے وہ اس کے بھی کیس کے اصل محرکات سامنے نہیں آئے کہ جناب اس کو مارا کیوں گیا. آج تک عدالتیں اور وہ یہ نہیں کر پائیں کہ جناب کیوں مارا گیا ان کو. تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ پاکستان کے اندر تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایک انٹرنیشنل سطح کا معاملہ بن گیا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ جب چلے جائیں تو اس کو مختلف طریقے سے مانیٹر کرنا پڑتا ہے. یہ واقعہ پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ جس پورے سیناریو میں ہوا میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ کیا ہوا، ارشد شریف کیسے یہاں سے گئے اور آگے کیا کیا معاملات ہوئے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اب یہ معاملہ بین الاقوامی سطح پہ چلا گیا ہے. یونائٹڈ نیشن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں کراچی پریس کلب میں ہم اس چیزوں کو دیکھتے ہیں. جناب یونائٹڈ نیشن کی جو اس حوالے سے ڈیسک ہے پوری، جو جرنلسٹ کے پروٹیکشن اور اس کے حوالے سے رائٹس کے حوالے سے دیکھتی ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے اس کو بھی ان کے پاس بھی نوٹس میں آ گیا ہے. امریکہ نے بھی اس حوالے سے کہا ہے، اسی طرح جو یورپ کے جو ادارے ہیں ادھر سے بھی یہ بات آئی ہے. خود پاکستان کی جو سب سے بڑے طاقتور ادارہ ہے اس کے ترجمان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو کہا گیا ہے، خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کریں اور اس چیز کو بہتر کریں. تو یہ معاملہ اتنا آسانی سے ہضم ہونے والا نہیں ہے. ارشد شریف ایک بڑے صحافی تھے، اور بڑے صحافی ہونے کے علاوہ جو اس وقت امپورٹیڈ حکومت کے حوالے سے یا عمران خان کا جو بیانیہ ہے امپورٹیڈ حکومت، اور اس کے اوپر جو انہوں نے پوری ایک بیانیہ کریٹ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے بڑے طاقتور ممالک یعنی امریکہ اور دیگر ممالک کو گھسیٹا ہے، تو اس بیانیے کے بعد یہ اب ایک انٹرنیشنل یا بین الاقوامی معاملہ اختیار کر گیا ہے. کینین پولیس نے شروع میں کوشش یہی کی تھی کہ وہ معاملے کو ٹال مٹول کر دیں گے. اچھا یہ کینیا کی پولیس نہیں ہے، خالص پولیس نہیں ہے، کینیا کی ایک خاص دستہ ہے جو یہ ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اور ماضی میں بھی یہ بڑا بدنام رہا ہے اس حوالے سے، اسسینیشن کے حوالے سے، کہ وہ یوز میں کر ہو جاتے ہیں.
تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوگی، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حوالے سے اگر انویسٹیگیشن کرنے والے چاہیں گے تو دنیا کے کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے. کم سے کم قتل کے محرکات جمال خاشقجی جی جو تھے، سعودی عرب جی جو جی معاملہ تھا، اور اس میں انویسٹیگیشن کے اندر یہ معاملات تو سامنے آ گئے تھے کہ مرڈر کس نے کیا، کیوں ہوا، کیا وجوہات تھیں. تو اگر انویسٹیگیشن پراپر اگر ہو گئی تو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا قتل کیوں کیا گیا. یہ وجوہات تو پتہ ٹھیک ہے. چل جائیں گی. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آج کے دور میں. اگر کرنے والے چاہیں گے تو وہ کر لیں گے. اور اگر یہ واقعہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، تو یقینی طور پہ پھر کینین پولیس یا کینیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے سزائیں دے گی. یہ بات تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ سارے لوگ اریسٹ ہیں جنہوں نے یہ فائرنگ کا واقعہ کیا ہے، وہ سارے لوگ گرفتار ہیں اس حوالے سے. ہوں. اچھا اچھا ارمان بھائی، آپ سن رہے ہیں؟ آپ کا انٹرنیٹ کا مجھے لگتا ہے کہ آج کوئی ایشو ہوا ہے، اس وجہ سے آپ اسٹرک ہیں. نہیں، ارمان بھی ہمیں نہیں سن پا رہے. ارمان بھی کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے. اچھا آڈینس، آج اگر کراچی کی بات کی جائے، کراچی کی پالیٹکس سے پہلے میرا خیال ہے کہ پالیٹکس بعد میں آتی ہیں. جو عام شہریوں کے مسائل ہیں وہ پہلے نمبر کے اوپر ہونے چاہیے اور اس کو ڈسکشن کا حصہ بھی بنانا چاہیے. آپ کو میں بتا دوں کہ جی ایک خبر، یعنی کہ جو عام شہریوں کے لیے خبر ہے، دن میں ایک ساتھ کئی کئی خبریں بری خبروں کی صورت میں آتی ہیں. کراچی والوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جی 50 روپے لیٹر دودھ کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. 120 سے 170 روپے کر دی گئی ہے. کمشنر کراچی کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ 170 روپے نہیں ہوئی. 180 روپے تو اس وقت بک رہا تھا جب سرکاری جو قیمت ہے وہ 120 روپے لیٹر تھی. اب 170 روپے سرکاری ہوئی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں آنے والے چند دنوں کے اندر اس دودھ کی جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کی قیمتیں کہاں پہنچنے جا رہی ہیں. فاروق بھائی کیا کہیں گے؟ کراچی میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہر جو کہہ لیجئے کہ شعبے کے لوگ ہیں، کارٹلائزیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ نہ ادارے کچھ کر پا رہے ہیں، نہ جو ہے وہ حکومت کچھ کر پا رہی ہے، پھر پاکستان جو کراچی کی پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ بھی اپنا ان پٹ یا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے ان کا. دیکھیں، اس میں طاقتور لوگوں کے پیسے لگ گئے ہیں. آپ کے جو ڈیری انڈسٹری ہے، تو طاقتور لوگوں کے پیسے لگ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے. اور طاقتور لوگوں کا مقصد جب میں کہتا ہوں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ کون ہے. تو یہ اب یہ فاروق آگے یہ وہی والی صورتحال ہے نا. اب جو پانی چوری ہوتا ہے اس میں بھی طاقتور لوگ آ گئے ہیں، تو اس کے خلاف بھی کچھ نہیں ہو سکتا. ریتی بجری اگر وہ اٹھائی جاتی ہے وہاں سے مختلف علاقوں سے، ندیوں سے، تو اس میں بھی طاقتور لوگ آ جاتے ہیں، اس میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا. ہائیڈرنٹس جو ہے وہ طاقتور لوگوں آپ کے بھی پاس آ طاقتور جاتے لوگ ہیں. ہیں. اس میں سارے طاقتور لوگ ہیں، تو پھر غریب انسان کہاں جائے گا؟ اور پھر یہ مطلب کہاں کون کس سے پوچھے گا؟ جواب دہی کس کے پاس ہوگی؟ دیکھیں، سچی بات بتاؤں تو اس پاکستان کو جو ہے نا، ایک اب یہ ملک جو ہے خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے. دیکھیں، زمان خان نے بہت درست بات کہی ہے کہ الیکٹرک نے بھی پیسے بڑھا دیے، 12 روپے بڑھا دیے. آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ انڈوں کی قیمتوں پہ جائیں گے تو انڈے کی قیمتیں بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. یکا یک جو ہے وہ 20 روپے یا 22 روپے جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر بڑھے ہیں، اور میں حال میں اب 200 سے اوپر چلا گیا ہے. تو اس وقت پورے پاکستان کے اندر، خصوصی طور پہ کراچی کے اندر، ایک بہت ہی ڈسٹرب معاملات ہیں، اور ان چیزوں کو وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. ظاہری بات ہے آپ کے پاس ادارے نہیں ہیں. یہ کمشنر کراچی صاحب جو ہے نا، یہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، ہمارے پاس آئے تھے کلب میں. جب یہ کمشنر کراچی صاحب آئے تو انہوں نے لوگوں سے تجاویز لے رہے تھے کہ ہمیں کیا کیا صحیح کرنا چاہیے جب یہ نئے نئے یہاں پہ لگے. تو ہر کسی سے لے رہے تھے. تو میں بھی بیٹھا تھا. کسی نے بولا سر آپ یہ دیکھیں، یہ والے معاملہ دیکھ لیں. کسی نے بولا سر پرائز لسٹ کا معاملہ ہوتا ہے، اتنے روپے لکھا ہوا ہے، اتنے میں بکتا ہے یہ وہ. میرے مجھ سے ایسی گپ شپ ہو رہی تھی، تو کیونکہ میں نے کسی دور میں یہ لوکل گورنمنٹس اور کمشنر یہ ساری یہ چیزیں کی ہوئی تھی، پرائز کنٹرول اور یہ چیزیں کے علاوہ بھی کی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے بولا سر آپ کچھ نہ کریں، آپ کم سے کم جو ہے نا سر، صرف اور صرف آپ جو جسے کہتے ہیں یار، یہ اب انہوں نے ایسے کیا، فاروق سمی آئی لو یو پلیز رپلائی می مائی لو.
سر بہت شکریہ جی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کے مقاصد میں، نیک مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. جو آپ کے دل میں ہے وہ اس کو کامیابی عطا فرمائے. اور بہت ساری باتیں تو بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو میں بتا رہا تھا، میں نے ان سے بولا سر آپ صرف اپنے جو ڈی سی آفس میں آپ کا جو ڈومیسائل جاری کرنے کا نظام ہے نا، اس سے کرپشن ختم کر دیجئے. جو آپ پی آر سی کے اندر جو کرپشن ہے نا، آپ اس سے ختم کر دیجئے. تو 4 مہینے بعد مجھے کسی کام سے کہیں جانا پڑا، کسی ایک ڈسٹرکٹ کمشنر کے آفس میں، اور وہاں پہ کسی دوست نے بولا یار وہ میرا بھانجے کا جو ہے نا وہ بن کے نہیں دے رہا ڈومیسائل. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی. میں ان کے پاس گیا ساتھ، تو میں ان کے جب ادھر گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جناب معاملہ صرف وہی تھا کہ کہہ رہے تھے یار یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. میں نے کہا جناب یہ چیزیں لگی ہیں اور اس کی کاؤنٹر کی چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اس چیز کی ضرورت ہے. تو پھر انہوں نے مجھ سے بولا آپ کون ہیں، اس طرح کس طرح بات کر رہے ہیں. تو پھر میں نے ان کو اپنا جو طریقہ ہوتا ہے روایتی وہ بتایا. تو پھر انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بولا اچھا میں بھیج دیتا ہوں آگے، پھر اگر رک گیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں. میں نے کہا آپ بھیج دیں. پھر جاتے جاتے میں نے کہا پھر ایک چکر لگانا پڑے گا. تو میں وہاں اس وقت وہاں کے جو ڈی سی تھے ان سے ملاقات کر کے پھر میں آیا. تو پھر ان کا کام ہو گیا. مطلب یہ میں میرا مطلب صورتحال بتانے کا یہ کہ میں بتا رہا ہوں کہ جن کو ہم نے ان کو صرف اتنا بولا کہ سر آپ صرف اتنا کر لیں کہ آپ اپنے علاقوں میں کمشنر صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے جو ڈی سیز ہیں، یعنی جو کمشنر آفیسز ہیں ان کے ڈپٹی کمشنر کے، وہاں سے جو ڈومیسائل پی آر سی جاری ہوتا ہے آپ اس کے اندر جو معاملات ہیں ان کو سیٹ کر دیں. تو وہ بھی ابھی تک صحیح نہیں ہوا ہے کراچی کے تمام شہروں میں. ایک آدھ کوئی ڈسٹرکٹ آفس میں ہو گیا ہوں، دو ہو گیا ہوں. اسی طرح یہ پورا کورونا اور کووڈ کا دور چلا، اور اس میں چلا تو لٹرلی لوگوں کے ساتھ یہ کیا گیا کہ دکانوں کو آپ نے وہ کیا، ان دکانوں میں آپ کی جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی جو مخصوص کمیونٹیز کے ہوتے تھے یا برادری سسٹم کے ہوتے تھے. وہ لوگ جو کہ ٹیکس بھرتے تھے، وہ لوگ جن کے کچن آپ کی چھاپے کے لیے کھلے رہتے تھے، ان لوگوں کو آپ نے بڑے بڑے ٹیکس دیے، ان لوگوں کو بڑے بڑے جرمانے لگائے. اور اس کے بعد آپ نے ان تمام لوگوں کو نہ صرف مطلب ان لوگوں کو مطلب ایک آپ کی آبادیاں تھیں ریموٹ آبادیاں یا مضافاتی آبادیاں جہاں پہ برادری سسٹم ہے یا دیگر سسٹم ہے، وہاں کاروبار مکمل کھلا رہا، مکمل چیزیں چلتی نہیں. آپ کو بھی پتہ چلتا ہے، یہاں سے آپ چلے جائیں سپورا کراس کریں سب چل رہا ہوتا تھا، اور اس سے پہلے آپ نے سب بند کرایا ہوتا تھا. مجھے کئی کورنگی کے لوگوں نے اور کئی مین اسٹریٹ کے لوگوں نے شکایت کی یار یہ ہو گیا، یار یہ ہو گیا. پتہ تو ہم تو زمین میں رہتے ہیں نا یار، ہم تو اوپر کے لوگ نہیں ہیں. تو پتہ چلا جناب جرمانے لگتے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا جناب، جرمانے لگانے کے بعد ٹیمیں یہ کرتی تھی کہ ان کے ساتھ سیٹنگیں ڈال لیتی تھی. اور سیٹنگ یہ ہوتی تھی جناب ٹھیک ہے اچھا جب ہم فون کریں گے تو کھانا آ جائیں، وہ چیزیں آ جائیں، وہ بس حساب کتاب بن جاتا تھا. تو یہ صورتحال ہے ہمارے کمشنر ہاؤس کی، اور یہ صورتحال ہے ڈی سی آفیسز کی. ان کو اپنا کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو جائے گا، اور بس وہ اپنی ایک دنیا میں رہتے ہیں. ان کے نیچے چند لوگ ہوتے ہیں، بس وہ ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ڈوبتے رہتے ہیں، اور اس طرح چلتے رہتے ہیں. آپ اگر اس پوری صورتحال میں اگر کوئی متاثر ہو رہا ہے نا بلال بھی، میں آخری بات کر رہا ہوں اس حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، جی 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 اگر جی. کوئی متاثر ہو رہا ہے نا تو جینین کراچی والا متاثر ہو رہا ہے. وہ جینین کراچی والا جو کہ نوکری کرتا ہے، وہ جو کہ فاروق سمیع ہاں. ہے، جی جی جی. وہ جو کہ بلال احمد ہے، وہ جو کہ کسی بھی کے پی ٹی میں نوکری کر رہا ہے، وہ جو کہ کسی بھی پرائیویٹ ادارے کے اندر سرکاری نوکری تو ملتی نہیں ہے نا کراچی والوں کو، وہ وہ جو تو ہے کہ ہی نہیں. وہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تو وہ جو کہ کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہا ہے، وہ کہ کسی این جی او کے اندر نوکری کر رہا ہے، وہ جس کی 50,000 ہے 40,000 تنخواہ ہے. اس وقت میں نے ایک اعداد و شمار ایک سروے ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا اس ادارے کا، پروموشن ہو جائے گی. ان کے مطابق انہوں نے کیا تو پتہ چلا جناب جو پاکستان کے اندر جو کراچی کے اندر ایوریج تنخواہیں جو ادارے دے رہے ہیں، جو مناسب تنخواہیں تصور کی جاتی ہیں، وہ 40 سے 70 ہزار کے درمیان ہے، جو کہ آپ کو مڈل ایج ہم کہتے ہیں. اس کے بعد پھر اچھی جی جی. اب بات مڈل کلاس یہی تصور ہوتا ہے. اب مڈل کلاس تو ٹھیک ہے ختم ہی ہو گئی 40 نا سے جی. 70 ہزار. دیکھیں 40 سے 70 ہزار کی جو تنخواہ دینے والے لوگ ہیں، آپ مجھے بتائیں اس وقت رینٹ پہ اگر کوئی رہ رہا ہے تو 25,000 تو رینٹ ہے اس کا. بیس ایسے ہی بائیس ہے. ہزار تو جناب آپ کا بچوں کا اسکول کی فیس نکل جاتی ہے. اس کے بعد دودھ بچوں کا، بچے روزانہ جاتے ہیں اسکول تو روزانہ کے 100 روپے آپ رکھ لیں، آپ کے 3 بچے ہیں تو 3,000 کو ملٹیپلائی کر لیں، 3 سے تو 9,000 روپے تو صرف ان کا لنچ کا خرچہ ہے بھائی. اسکول کی ایسے فیس ہی اور ہے. دیگر فیسز علیحدہ ہیں. پھر تو بہت ٹرانسپورٹیشن میں آپ کا پیٹرول 200 سے اوپر کراس کر گیا ہے. اگر آپ بائک ایسے پہ ہی بھی ہے. سفر کرتے ہیں،
بائی پہ بھی سفر کرتے ہیں اور آپ سینٹرل سے جا رہے ہیں صدر کے علاقے میں یا آپ کسی بھی اپنی کام کی پلیس پہ جا رہے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو آپ کے آرام سے 200 سے اوپر روپے لگ رہے ہیں ڈیلی کے, اور اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو وہ یہ آپ کا کراس ہو رہا ہے 6,000 7,000 8,000 آپ کا یہ چلے جاتا ہے, آپ کے پاس بچتا نہیں ہے بھائی کچھ. یہ کراچی کے عام مڈل کلاس کا ہے, اور اس شروعی صورتحال میں کیونکہ جو کراچی کو اس وقت رول کر رہے ہیں یا سندھ کو جو رول کر رہے ہیں ان کا بنیادی تعلق مطلب ایسی وہ ان کا ووٹ بینک بھی نہیں ہے اور ان کو ووٹ بینک کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے. بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کا نہ ووٹ بینک ہے, نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ بینک کی فکر ہوتی ہے. ان کا ایک ترجمان ہے, اس کو میں اس دن دیکھ رہا تھا, اس کے بس 6 دن اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو این جی او کام کر رہی ہے وہ اس کو اوپر ٹارگٹ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ان کی این جی او نے تو صرف خیمے دیے ہیں. ابے بھائی وہ این جی او ریاست توڑی ہے جو دے گی تو ہر وقت کرے گی تم وہ, اور اسی کلپ میں وہ بول رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو 2 کلو انہوں نے وہ دے دی ہے, 2 کلو کیا 2 کلو آٹا اور 2 کلو وہ دیا ہے, بڑے وزیر کا نام لے کے بولتا ہے. یار آپ نے پورے یہاں سے صفورہ سے آپ نکل جائیں اور آگے تک کہیں پہ بھی جائیں گے تو آپ کو لوگ روتے ہوئے ملیں گے, سیلاب زدگان بھی. آپ نے جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں ان کے لیے نہیں کیا, تو آپ کراچی والے پہ تو آپ کو کراچی والوں کے حوالے سے آپ کی ہمیشہ یہی رائے ہے کہ کراچی والے آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے. اچھا فاروق بھائی آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, چلیں پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ تو اسٹیک ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی دعوے بھی نہیں کر رہی نا اس طرح کے. یہ جو ایم کیو ایم کی صورتحال اس وقت ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ اس پورے ایشوز میں ایم کیو ایم بھی اس کی پالیٹکس جو ہے وہ کبھی بھی جو مفاہمتی نہیں رہی, ہمیشہ سے مذاہبتی رہی ہے, کم از کم پبلک کو دکھانے کے حوالے سے بھی. یہ تو ایم کیو ایم تو اس وقت مکمل طور پہ کسی بھی ایشو کے اوپر خاموش ہے, اور خاص کر ابھی جو ایک ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے کہ جی ضمنی الیکشن, اب پھر دوبارہ سے بائی الیکشن ہوں گے. ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی ان کے اگینسٹ ہوگی, ٹی ایل پی ان کے اگینسٹ ہوگی, پیپلز پارٹی ان کے اگینسٹ ہوگی, اور جو صورتحال پی ٹی آئی کی بن رہی ہے خود ایم کیو ایم کی بن رہی ہے, پھر ایم کیو ایم کے کچھ جو بھی فیکٹرز ہیں وہ اتحاد پر بھی راضی نہیں ہے, مہاجر ووٹ بینک بھی اکٹھا نہیں ہو رہا, لیڈر بھی ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ناک بھی سب کی اوپر ہے. تو ایسے میں تو پھر کیا ہوگا کراچی کا؟ دیکھیں کراچی کے نا مسائل کا حل جو ہے نا وہ کراچی والوں کو خود ڈھونڈنا ہے. ان کو اب ایک نئی لیڈرشپ تلاش کرنی پڑے گی, اور بھائی اگر بھائی آ جاتے ہیں تو مطلب یہ جو ایم کیو ایم ہے, میں اگر ایم کیو ایم کی پالیٹکس کی بات کروں, میں یہ لمبا چلا جائے گا بہت, نئی لیڈرشپ کون اور کیا چیزیں. بلال بھائی کراچی میں اس وقت ایم کیو ایم کا یہ کردار ہے کہ وہ کسی بھی طرح بس حکومت میں چاہتی ہے. اپنے لوگ مطلب اب یہ صورتحال ہو گئی کہ اندر کے بڑے لوگ, میں نام نہیں لے رہا ان کا, بڑے لوگ میں نام لیتا ہوں, اب ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار آپ ایک بندے کو ٹارگٹ کرتے, وہ جناب اپنے دوسرے بندے وہی لمبی گردن والے. ہاں, تو وہ دوسرے کے خلاف جو ہے نا کالم کاروں کو فون کر کے ان کو فیڈ کر رہے ہیں معلومات, کیا یہ ہوا ہے, اور اس کے بعد ان کو یقین دلانے کے لیے وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی سنا رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں. مطلب وہ عامر کے لیے انہوں نے 2-4 کالم لکھوائے. تو یہ تو آپ کی صورتحال ہے یار, اور مطلب لوگ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں کہ جناب ہمارے اندر اختلاف آتے ہیں. ابھی وہ ایک ہیں سینئر رپورٹر ہیں رافع, انہوں نے انٹرویو کیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کا, تو انہوں نے جو انٹرویو کیا ہے اس کے حوالے سے وہ میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں وہی والی بات, یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ اس دن جب اجلاس ہوا تھا رابطہ کمیٹی کا کہ جناب کیا کہتے ہیں کیا ہوا تھا, ہاں اجلاس ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم تو فاروق ستار تو نہیں آ رہے, لوگوں کی کوششیں ہوں گی, فرمائشیں ہوں گی, لوگ اپنی خواہشوں کو خبر بناتے ہیں, اور یہ کیونکہ ہم نے یہ خبر دی, ہم نے بھی دی تھی کہ ڈاکٹر فاروق ستار سے رابطہ ہے, اور جو ہے وہ بابا جی جو ہیں یا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے مل بیٹھیں. تو ہم نے بھی دی, تو ہمیں بھی محسوس ہوئی یار یہ کیا بات کی ہے. تو آج انہوں نے ایک بڑے چینل کو انٹرویو دیا ہے, اور انہوں نے بڑے چینل کو انٹرویو میں ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ جناب اب مل جانا چاہیے, اور ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں, میرے لیے راستے کھلے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور انہوں نے انڈیا دیا ہے, اور انہوں چینل کی ہیڈ لائن تھی کہ انڈیا دے دیا فاروق ستار نے, اور انہوں نے وہی والی بات جو ہم جس فلاسفی کی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے وہی بولی کہ جناب یہ ہوگا. اچھا یہ سوال آیا ہے, میں اگر سوال لے لوں بلال بھائی آپ کی اجازت لوں. جی یہ کہا ہے کہ دسمبر سے کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. دیکھیں اس وقت جو تبدیلی لانے والے ہیں نا وہ شدید پریشان ہیں,
ان کے اپنے معاملات اس وقت جو ہے نا وہ نہیں ہیں. اور یہ جو ارشد شریف والا میٹر ہوا ہے، ارشد شریف شہید والا، اور اس کے علاوہ ایک دو اور میٹرز ایسے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نا وہ کوشچن آتے ہیں اور آپ بولتے ہیں یار یہ سلیبس سے باہر کا سوال ہے. تو یہ سلیبس سے باہر کے سوالات ہو گئے ہیں. اب بہت سارے لوگ ڈیفینسو ہو گئے ہیں، اور اب وہ ڈیفینسو میں کہاں سے جائیں گے اور کیا ہوگا یہ اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. لیکن جو جو طے کرنے والے لوگ ہیں ان کو کراچی میں پی ٹی آئی کسی طور پہ نہیں چاہیے. اگلے جو یہ ہیں جو جو اس وقت مختلف دڑے ہیں وہ مسلسل ان کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ نہیں سر ہم ہیں نا، ہم سیٹ کر دیں گے معاملات. لیکن جس دن ان کو یہ یقین ہو گیا کہ معاملات یہاں سے سیٹ نہیں ہو سکتے تو اس دن پھر وہی آپشن ہے آخری، بس وہ ہیلو ہوگی اور اس کے بعد پھر ہیلو ہو جائے گی. اچھا نہیں فاروق بھائی ایک ایشو تو یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم بات ساری چیز صورتحال کی کرتے ہیں، چلیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے تو اے آر وائی نیوز کو اگر انٹرویو دیا ہے تو اس میں آج ڈسکلوز کیا، ورنہ تو ہم یہ تقریباً میں تو 2 سے 3 مہینے سے پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ کے بابا جی نے طے کر رکھی ہیں، میں نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں کس طرف چیزوں کو ٹیبل کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے اور منصوبے بنائے گئے ہیں کہ اس طرح ہو اس طرح ہو اس طرح ہو. پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جی آڈینس کو کہ عامر خان کو بیسکلی گورنر بنانے کے ساری چیزیں پروسیس مکمل ہو چکا تھا، لیکن جو پرابلم بنی ہے ظاہر ہے کہ نسرین جلیل صاحبہ کے اوپر، اور وہی والی بات جس کا آپ نے اشارہ دیا اور نام نہیں لیا لیکن ارمان بھائی نے اشارہ دے دیا ان صاحب کا، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ان کے خلاف تھے اور انہوں نے کوشش کر کے جو ہے وہ عامر خان صاحب کا نام جو ہے وہ گورنرشپ سے نہیں ہونے دیا اور نسرین جلیل صاحبہ کا نام چلا گیا. تو یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا. اچھا اب وہ ڈیڈ لاک کا حل کیا نکالا گیا ہے؟ اچھا اب جو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ٹیبل کے اوپر یہ بھی منصوبہ موجود ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو شامل کیا جائے گا، لیکن اہم ذمہ داری بیت الحمزہ کی طرف سے آئے گی. یہ بھی منصوبہ آفاق ہے بھائی ہے نا، لیکن آفاق بھائی، جی لیکن آفاق جی احمد جی نہیں مان آفاق رہا بھائی، نا. جی جی آفاق احمد نہیں مان رہا، آفاق احمد نہیں مان رہا. میرا اپنا خیال ہے کہ آفاق احمد تو خود شاید مان جائیں، لیکن جن لوگوں کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر وہ موجود ہیں اور وہ ان کی اپنی ایک کہہ لیجئے کہ جی ایک پوزیشن ہے وہ، اور اس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا مسئلہ ہے. نہیں 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 نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں دیکھیں میں یہ بڑے اس سے کہہ رہا ہوں، آفاق صاحب جب اندر تھے نا تو آفاق صاحب کے جو قریبی لوگ تھے جو کچن کیبنٹ تھے ان سے میرے بڑے اچھے مراسم تھے. وہ جیل میں تھے اس وقت آفاق صاحب کی خبر بھی کوئی نہیں چلاتا تھا، اور اس وقت میں آفاق کی خبر چلاتا تھا. اور میں آفاق مجھے نہیں جانتے ہوں گے لیکن میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور ان کے لوگوں سے میرے بڑے اچھے رابطے رہے. تو کیونکہ ان کے لوگوں سے میرے بڑے اچھے رابطے رہے، وہ آفاق احمد بہت ہی ضدی قسم کے آدمی ہیں. اور وہ آپ ان کو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے ماضی میں غلطیاں، کیونکہ وہ خود بھی مانتے ہیں کہ ان سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں. تمام چیزوں کے باوجود آفاق احمد کی ضدی اتنے پکے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے دعویٰ ان کا یہ ہے کہ وہ مہاجر کاز کو نہیں چھوڑیں گے. اگر ایم کیو ایم دوبارہ سے بھلے سے اعلان نہ کریں، ان کا یہ ہے کہ اگر آپ اعلان نہ کریں لیکن اگر آپ صرف مطلب اب وہ اس پوزیشن پہ اب آئے ہیں، وہ بھی اس چکر میں آئے ہیں کہ جناب اگر ان کو لیڈرشپ مل جائے گی تو کہتے ہیں کہ وہ اس چکر میں ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں، ان کے قریبی دوست کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار صرف مہاجر کاز پہ ہم نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے ہم برداشت کر لیں گے. لیکن آفاق احمد کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. آفاق احمد کے جتنے بھی ساتھ کے لوگ ہیں ان کسی کا بھائی مرا ہے، کسی کے دو دو تین تین بھائی چلے گئے ہیں، کسی کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، کسی کی بہن پہ کتے چھوڑے گئے ہیں. تو مطلب یہ میں بتا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ میری اچھی رہی ہے. جو چھوڑ کے بھاگے ہیں ان کو شمشاد غوری جو بعد میں پی ایس پی میں چلے گئی ہے، ان سب سے میری اچھی دوستی رہی ہے. تو یہ میں ان کی بنیاد پہ نام بھی لیا ہے میں نے 2 3 لوگوں کے. اور کچھ لوگ الیکشن لڑے ہیں ابھی، ان سے بھی اچھی رہی ہے. وہ کہتے ہیں یار اتنا کچھ ہو گیا، اتنا کچھ ہو گیا، گھروں سے بے دخل ہو گئے، ایک ایک ساتھ 8 8 جنازے اٹھا لیے صرف اس بات پہ کہ اگر کریں گے سیاست تو صرف مہاجر نام کی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. تو پھر ہم کیسے متحدہ قومی موومنٹ چلے ہیں؟ یہ نام تبدیل کر لیں مہاجر قومی موومنٹ کا، پھر تو ہم الطاف صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے. ڈاکٹر جو عشرت العباد ہیں وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بننے جائیں گے، لیکن آفاق صاحب ڈاکٹر عشرت العباد کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. یہ ان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے. آفاق صاحب کے والد صاحب کا یا کسی قریبی مطلب والد یا والدہ میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت سچی صحیح.
تو اس وقت آفاق صاحب جیل میں تھے، اور آفاق صاحب کی خواہش تھی کہ وہ جنازے میں شریک ہو جائیں، اور یہ اس کی اجازت مل سکتی تھی، لیکن آفاق صاحب کے ذرائع نے ان کو بتایا کہ ڈاکٹر ارشد العباد نے اس کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور کیونکہ قانونی طور پہ بھی گنجائش تھی، اور آفاق صاحب اس جنازے میں شریک نہیں، اور ایک اس سے دو بات دن کا، کا پیرول تو بنتا ہے قانونی طور کے اوپر، 1 سے 2 روز کے لیے اور پیرول اس بن بات جاتا کا ہے. جو جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے انہوں نے بتایا کہ اس بات کا اس قدر صدمہ ہے آفاق احمد کو کہ کہہ رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، جس نے مجھے بتائی اس نے یہ بات بتائی، اس سے یہ بات ہو رہی تھی، اس نے بولا یار، میں نے بولا یار ارشد العباد بھی سیٹ اپ میں ہوں گا، یار ارشد العباد سیٹ اپ میں ہوگا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کہہ رہے ہو بہت کوئی، کہہ رہے یہ کوئی میریکل ہوگا کہ آفاق بھائی صرف وہ بھی اس چکر میں چلے آئیں گے کہ یار مہاجر نام کے اس پہ، کیونکہ جو آفاق احمد کو جو لوگ قریب سے جانتے ہیں، آفاق احمد سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آفاق احمد جو مہاجر قوم پرستی کی جو سیاست کرنے والے ہیں ان میں ایک خالص آدمی ہے آفاق احمد، اس کے صحیح کہہ رہے ساتھ آپ نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں، آفاق احمد کے ساتھ آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، اور بہادر آدمی ہے، مطلب ڈرپوک آدمی نہیں ہے وہ، یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے نا سارے ان سب سے بہادر ہے، اگر وہ حامی بھر لے نا، اگر وہ حامی بھر لیں، وہ حامی نہیں بھر رہا، اگر وہ حامی بھر لیں نا تو ان میں سے کسی کی مجال نہیں ہے، اور یہ جو لوگ عامر خان کے سامنے چوں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں نا، اس کے سامنے تو آواز بھی نہیں نکلے گی، کرے گا نا وہ تو خاموش ہو جائیں گے، کوئی نہیں بولے گا۔ اچھا اچھا، چلیں چلیں فاروق بھائی، میرا خیال ہے کہ ایک خبر ہے، اور خبر میں چاہ رہا تھا کہ ہم اسے کل ڈسکس کریں، اور چونکہ ارمان بھی نہیں ہے نا، ارمان بھی کے بابا جی پھر ناراض ہوں گے کہ جو ارمان بھی کے حصے میں چیزیں تھی تو ارمان بھی نے بیان نہیں کی، تو خبر کا ہنٹس دے دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ سے کل اس پہ بیان کریں گے، کیونکہ ہم ڈسکشن تو کر رہے ہیں لیکن ارمان بھائی کے پاس بھی اچھی خاصی خبریں تھی، اور وہ جو انٹرنیٹ نہیں چل رہا ان کا، وہ اسٹک ہے تو اس وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر پا رہے. میرے پاس خبر ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ایس پی سے بھی ایک بہت اہم بڑی شخصیت جو ہے وہ آن بورڈ ہے اس پورے مہاجر اتحاد کے اوپر، الف اور ایک اہم الف شخصیت. الف نا الف ہاں جی، میں بتاؤں گا، لیکن مصطفیٰ بھائی نہیں ہے، کوئی اور اہم بہت ہاں بڑی تو الف وہ بھی الف سنا ہے کہ وہ بھی سنا ہے کہ پورے سسٹم کے اندر پورا کی پورا سسٹم اور تنظیم کیسے چلانی ہے، جو ہم آڈینس آپ کو ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جی ایک نئی ایکسرسائز، ایک نئی کوشش کے مہاجر چھتری تلے جو ہے وہ پوری کی پوری جتنے فنکشنز ہیں ان سب کو دوبارہ سے منظم کیا جائے، تاکہ جو شہری سندھ ہے اس کی سیاست کو دوبارہ سے اسمبلیوں تک اور منظم طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کم سے کم ایک محاذ کے طور پر یا وفاق میں کسی کی حکومت بھائی بنانے یا کسی کی حکومت گرانے کے لیے بنایا جائے. تو بھائی بہرحال دیکھیں، میں آپ کو، چلیں آپ یہ والی بات کر رہے ہیں نا تو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، ارمان بھائی نہیں ہے آج. ہاں میرے ایک دوست ہیں، ارمان بھائی نہیں، کوئی اور دوست ہے، میرے ایک دوست ہیں، نہیں، انہوں نے مجھے خبر دی، میں چاہ رہا تھا کہ ارمان بھائی کے سامنے ڈسکشن ہو چکے، ان کے پاس بھی نہیں نہیں کچھ نہیں، میں انفارمیشن ہے. اس حوالے سے نہیں، میں ارمان ہماری مجال ہے، ارمان بھائی سے ہمارے بڑے ہیں، ارمان بھائی سے تو اچھا مجھے ڈر بھی لگتا ہے، اچھا، تو ارمان بھائی کو کون چیلنج کرے گا، ٹھیک ہے. میں ارمان بھائی سے کی ایک خبر سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، وہ خبر جی ارمان جی، بھائی کے پاس نہیں، مجھے پتا ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے وہ خبر، وہ خبر میرے ایک ٹھیک ہے. بڑے عزیز دوست کے پاس ہے، اور مطلب ایسے جی دوست جی، ہیں وہ بھی بڑے خالص آدمی ہیں، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے. خالص آدمی ہیں، جس کے ساتھ ٹھیک جڑے ہے. ہوئے تھے پہلے دن سے اس کے ساتھ آج تک جڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے، میں ان کا نام بھی بتاؤں گا وقت آنے پہ، ابھی میں ان کا نہیں بتا ٹھیک رہا، ہے. انہوں نے مجھے گزشتہ دنوں بتایا، اور انہوں نے مجھے اجازت ٹھیک دی ہے. کہ تم یہ بتا سکتے ہو، لیکن میں بتا نہیں رہا، انہوں نے بولا ایک بہت اہم نام، بہت اہم نام، جس کی وکالت مصطفیٰ کمال کرتے رہے، اور اگر وہ آ گیا تو دھوم مچ جائے گا، میرا اور آپ کا کام بھی بڑھ جائے گا، وہ ایچ، مہینے کے اندر، ہاں مسٹر ایچ. بالکل آپ، ہاں اچھا لیکن اچھا نام اچھا، نہیں میں لینا، سمجھ گیا مسٹر ایچ کی بات کر رہے ہیں آپ. لیکن پچھلے دنوں میں بیٹھا ہوا تھا، مسٹر ایچ کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یار وہ والے بھائی تو بہت زیادہ ذرا تھوڑے سے بدنام ہو گئے کچھ چیزوں کے اندر، لیکن ان سے بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ پوری کی پوری تنظیم اور تنظیمی کمیٹی اور تنظیمی معاملات کو چلانے کے لیے نہیں وہ، تھے. نہیں 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 خیر، نہیں نہیں، وہ اصل مسئلہ یہ ہے، اب اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا، وہ صاحب جو ہے نا اصل میں بنیادی طور پہ وہ اچھا یہ ایسے زمان کہہ سسٹم، رہے ہیں، اچھا زمان کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سسپینس سے ہم لوگ بڑے پریشان ہیں بہت. زمان مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟
ये सारी गुफ्तगू होनी है अरमान भाई के सामने, और चूंकि अरमान भाई नहीं है तो एक छोटी सी गुफ्तगू के बाद मैं इसे क्लोज करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ी सी बढ़ गई, तो हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं ताकि जमान देखें, थोड़ा सा ना थ्रिल और थोड़ा सा सस्पेंस तो होना चाहिए ना। मैं तो बिलाल साहब से कहता हूँ कि यार थोड़ा सा अर्ली कर लें, ताकि मैं भी थोड़ा सा जो है वो रोजाना महफूज रह सकूं। चलें चलें जी, इंशाल्लाह कल ठीक 10 बजे लाइव सेशन के बाद मेरे साथ जो है ना मेरे मामला खराब हो जाते हैं, तो जल्दी कर लें और तीनों साथ बैठ जाया करें। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपका भी, आपने कीमती वक्त निकाला। ऑडियंस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस व्लॉग को सुना, लाइव सेशन को। या तो लाइव सुन रहे होंगे या फिर कुछ देर के बाद जो है वो, जब ये लाइव नहीं होगा तब आप इसको सुन रहे होंगे। अरमान भाई नहीं है, हम उनको मिस कर रहे हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कराची की पॉलिटिक्स, कराची की नई तंजीम साजी, एमक्यूएम भाई बानी एमक्यूएम, बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिस्कस करनी है। लेकिन चूंकि हमारा एक पैनल है और हम चाहते हैं कि हमारे जो एक ग्रुप है जो डिस्कशन का हिस्सा, और लोग भी ये कहते हैं कि हम जब 3 आते हैं तो हमारी गुफ्तगू से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, सीखने को मिलता है। तो अरमान भाई का इंटरनेट जो है वो इशू है, तो इंशाल्लाह कल ठीक 10 बजे हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आएं, और प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, आदाब।